क्या हो गया? जज़ाकल्लाह खैरन। शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन तफ़क़ल हयवान फ़ीहा, और अगर गिर जाए जानवर कुएं में। अच्छा, एक तो हमने मसले पढ़ लिए थे कि किस साइज का जानवर गिरेगा तो कितने डोल निकालेंगे। ठीक, बात आई थी इंसान पर ख़त्म हो गई थी कि अगर इंसान या इस साइज का गाय भैंस वगैरह ये गिर के मर जाए तो पूरा पानी निकालेंगे। आज और मसला पढ़ रहे कि अगर कोई गिर जाए उसमें, चाहे वो छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, वो उस कुएं में गिर जाए और गिरने के बाद उसमें या फूल जाए या फट जाए। अब इस पानी का क्या हुक्म है? मिसाल के तौर पे चिड़िया गिर गई, लेकिन चिड़िया फूल के फट गई। अब इस पानी का क्या? क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि चिड़िया के गिरने से अगर वो मर जाए तो 20 से 30 डोलते हैं। अब इस सूरत में क्या करेंगे कि लाश फट जाए, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरा पूरा पानी निकाल दिया जाएगा। वइन तफ़क़ल हयवानु फ़ीहा वतफ़स्सख़ नुज़िहा जमीउ मा फ़ीहा सग़ूरल हयवान, और के गिर जाएगा कोई हैवान इसमें कुएं में, और तफ़स्सख़ या फट जाए, फूल जाए या फट जाए, नुज़िहा जमीउ, तो निकाल दिया जाएगा तमाम का तमाम पानी माफी है जो इस कुएं में है। सग़ूरल हयवान, चाहे वो गिरने वाला जानवर छोटा हो या बड़ा हो। वअदद बिल्लाहि युअतबरु बिद्दल्वी मुस्तअमिल लिलआबाद। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि डोल होगा, डोलों का शुमार, ये पहले भी सवाल आया था कि किस तरह होगा। ये बता रहे कि ये मतलब जो नॉर्मली साइज होता है ना डोलों का, और शहर में जो वो साइज चलता है उसका, या गांव में जो वो साइज चलता है उसका एतबार होगा। अब अगर ये कुआ जिसमें ये गंदगी गिरी है, इसका डोल गांव या बस्ती के साइज से बहुत बड़ा है, अब क्या होगा? तो ये कह रहे हैं कि जो साइज राइज है ना, जो बस्ती में, उस डोल की साइज का एतबार होगा। अगर ये बड़ा है तो ये होगा, मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मली जो डोल उस साइज के डोल के मुताबिक जो कुआं है, कुएं का पानी है वो 20 से 30 डोल निकलता है। मिसाल के तौर पे पहले वाले मसले में हम आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली साइज का जो बस्ती में चल रहा है वो 20 से 30 डोल निकालने, और इस कुएं में जिसमें गिरा है ये है थोड़ा बड़ा डोल, इसके मुताबिक वो जो 20 डोल का पानी है वो 10 डोल में आ रहा है। तो अब इस बड़े साइज के डोल को 10 डोल निकालेंगे, गोया हमने 20 डोल निकाल लिए। बात समझ में आई? तो पता चला कि जो बस्ती में जिस डोल का साइज राइज है ना, उसका एतबार होगा नॉर्मली, ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। और अगर किसी कुएं का बड़ा है तो उसको उस नॉर्मली साइज के मुताबिक करेंगे, और बहुत ही छोटा है, मिसाल के तौर पर इस कुएं का डोल ही बहुत छोटा है, तो उसको इस छोटे साइज से 20-30 काफी नहीं होंगे, फिर उसको वो नॉर्मली साइज के मुताबिक लाना है, अगर 40 डोल निकल जाए इस छोटे के। समझ आई बात? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी। आप लोग बोले ना सर, आप लोग बोला करें फौरन। चले, हाँ, यही यहाँ पे यही बताया, वादत बिल्लाहि युअतबरु, और डोलों की शुमार मुअतबर है बिद्दल्विल वस्तिल मुस्तअमिल लिलआबाद, इस दरमियानी डोल से जो कुओं पर इस्तेमाल होता है, यानी वही फिल बुल्दान में, यानी शहरों में या बस्तियों में जो भी। वही नुज़िहा मिनहा बिदल्विन अज़ीम, बस अगर निकाला जाए बड़े डोल से, बात आपको समझा दी। क़दर मा यसअ मिनल बिल्लाहिल वस्ति, तो एतबार किया जाएगा उस मिकदार का जो नॉर्मली डोल इस्तेमाल होता है बस्ती में, किसी का भी इसका हिसाब लिया जाएगा। वह इनकान बीर मुअय्यना, और अगर कुआं जारी है, जारी कुएं का पानी क्या बताया था, कोई बता सकता है? ने उसकी गहराई चेक करेंगे और उसके फिर उतना ही जो है वो पानी एक गड़ा खोदेंगे, और उस गड़े के जैसे 10 फुट है और उसका कुतर जो भी है उसका डायमीटर उतना देख के, मतलब ये और तो फिर गड़े उसको का फिल इसलिए करेंगे। बताया कि गड़े का तो इसलिए बताया कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी की लिहाज से था, लेकिन आज अगर ऐसी पंप टेक्नोलॉजी लगा उस, के। हाँ, हाँ, जो भी है उस जितना पानी मौजूद है उतना निकाल दे तो गोया पूरा पानी निकाल। वो इनकार बेरो, और अगर कुआं जारी है ला यमज़हु, तो उससे
پانی ایک ساتھ ایک وقت میں نکالنا ممکن نہیں ہے. ووجب نصب ما فيها اخرج مقدار ما فيها من الماء. وہی بات ہے کہ وہ واجب ہو جائے گا اس کا جو مقدار ہے اس کا پورا پانی نکال دیا جائے گا. وعن محمد بن الحسن رحمہ اللہ تعالی انه، یہ جو محمد بن حسن رحمہ اللہ ایک فقی تھے، یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر کنواں جاری ہے تو کیونکہ ممکن نہیں ہے اس کا ایک ساتھ میں پانی نکالنا. یہ جو دوسری ترکیب کھڈے والی بتائی تو احناف کی دوسری، جیسے امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ، ان حضرات میں سے کسی نے یہ ترکیب بتائی. ان کی یہ ہے کہ بھائی اس صورت میں کیا کرے، 200 سے 300 ڈول نکال کے گویا پورا پانی نکل گیا. انہوں نے اس طرح میجرمنٹ کی. خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھیں ہر فقی کا سوچنے کا انداز الگ ہے. اب جو حضرات کہتے ہیں نا یار فقہ احناف میں یا فقہ میں یہ فقہائے کرام کا آپس میں اختلاف ہی ہوتا ہے. ہم اگر اس میں دیکھنے جائیں، یہاں پہ دیکھیں یہ جو محمد بن حسن صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں 200-300 ڈول نکالے. کیوں؟ انہوں نے اس کنویں کے اپنے علاقے کے کنویں کو دیکھا، انہوں نے اندازہ لگا لیا. یہاں پہ انہوں نے اندازہ لگا لیا یہاں پہ کم از کم اس ڈول کے حساب سے 200 سے 300 ڈول ہو اس کنویں میں جتنا پانی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا صاحب آ رہی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے محمد بن حسن صاحب نے کنویں کا اندازہ لگایا اور لگایا اندازہ کیا اس میں 200 سے 300 ڈول ہے. تو انہوں نے فتویٰ کر دیا کہ بھائی 200 سے 300 ڈول کا پانی نکال دے تو گویا پورا پانی نکال دیا. جو جس دوسرے فقیر نے اگر برابر میں گڈھا کھود کے اس میں بانس ڈالیں گے اور وہ سائز جو جیسا بھی رضوان بھائی نے بتایا اس طرح. اب دیکھیں دونوں مسئلے میں طریقہ کار الگ ہے، کیا مقصد بھی الگ ہے یا نہیں، یہ بتائیں آپ لوگ. مقصد سیم ہے. مقصد سیم ہے دونوں کا کہ پورا پانی نکالنا ہے. اب بظاہر ہمیں اختلاف دکھ رہا ہے کہ یار ایک شخص کہہ رہا ہے کہ برابر میں کھڈا کھود کے اس میں اتنا پانی ڈال دے، ایک شخص کہہ رہا ہے 200 سے 300 ڈول. یہ عجیب لوگ ہیں، ایک فقہ میں رہتے ہوئے اختلاف کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ تھوڑا اور زور لگائیں گے، تھوڑا اس میں اور تحقیق کریں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مقصد دونوں کا ایک ہے، طریقہ کار الگ ہے. طریقہ کار ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے، چاہے وہ دینی امور میں ہو اس میں. مقصد ہمارا ہے. اسی وجہ سے جو 4 فقہ ہے اس کا بھی یہی ہے، مقصد قرآن و سنت پر عمل ہی کرنا ہے، لیکن طریقہ کار کا اختلاف ہے جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وَإِذَا وَجَدَ فِي الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا. چلے بھائی یہی ہے نا عبارت. ہاں وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرُهَا. ہاں جب پایا جائے، وَإِذَا وُجِدَ جب پایا جائے فِي الْبِئْرِ کنویں میں، فَارَةٌ چوہا، مَيْتَةٌ مردہ. اب مثال کے طور پہ یہاں مسئلہ آ رہا ہے، ایک کنواں ہے، ایک تو چیز ہم نے گرتے ہوئے دیکھ لی. اب ایک کیا ہوا کہ لوگ پانی استعمال کر رہے تھے، پتہ چلا کسی نے آواز لگائی، اوئے یہاں پہ تو کوئی مرا ہوا ہے اندر، یا پانی میں اسمیل آنے لگی. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ پانی کی یا کنویں میں کوئی چیز نیچے مری ہوئی ہے. اب دیکھا کہ وہ چوہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چوہا کب گرا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب. پتہ نہیں ہے کب گرا ہے، ہو سکتا پھٹ گیا اندر. کب گرا ہے. اب کب گرا، اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ اب یہاں پہ سائنس آئے گی. اب لوگ کہتے ہیں نا دین میں سائنس نہیں ہے، اب یہ سائنسی مسئلہ تو بتا رہے ہیں. وہ کیا یار، وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو لاش ہے یہ پھولی ہے، پھٹی ہے، یا سیدھی ہے، یا صحیح ہے، سالم ہے، یا اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. وہ کس طرح؟ یا مثال کے طور پہ ایک کوئی جانور گرا ہے. اب کسی کو بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں وہ ڈھکن ہوتا ہے، بس وہ ڈول کی سائز کی جتنا سوراخ ہوتا ہے، باقی وہ کھولتے نہیں کنواں. جب صفائی کرنی ہوتی ہے تب کھولتے ہیں. اب اس دوران کوئی چوہا گر گیا لوگوں، یا کوئی بھی چیز گر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اب پتہ چلا پانی میں یا تیز کا یا جو بھی ذرائع ہیں معلومات کے، وہ پتہ چلے کچھ ہے اندر. جب کھول کے دیکھا تو یا چوہا تھا، یا چڑیا تھی، یا بھینس تھی، یا انسان تھا، جو بھی ایکس وائی زیڈ لاش تھی. اب اس کنویں کے پانی سے لوگوں نے وضو بھی کیے ہوئے ہیں،
اور کپڑے بھی دھوئے ہوئے، برتن بھی دھوئے ہوں گے، جو بھی کیا ہوگا. اب معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گرا کب ہے. اب دیکھیں گے اس کی لاش کی کنڈیشن کو. اگر لاش پھولی ہے، پھٹی نہیں ہے، اگر لاش پھولی ہے، پھٹی نہیں ہے، ایک کنڈیشن. کیا ہے سب سے اولی؟ پہلی کنڈیشن تو سنیں، 3 کنڈیشن ہوں گی اس کی. صحیح ہے. یا تو لاش صحیح ہوگی، بالکل سالم، جیسے تازہ تازہ گری ہو، نمبر 1. نمبر 2، لاش پوری پھول گئی ہوگی، کیونکہ پانی میں جو چیز گرتی ہے وہ پھول جاتی ہے. پھولی. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے. 3rd کنڈیشن یہ ہے کہ لاش پھول کے پھٹ گئی ہوگی، کیونکہ پانی میں ظاہر سی بات ہے کوئی لاش ہوتی ہے تو وہ پھول کے بعد میں پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 کنڈیشن ہو گئی. اب 3 کنڈیشن کا الگ الگ اعتبار ہے. وہ کیا؟ اس صورت میں پانی تو سب نکال دیا جائے گا. پانی تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا بولتے ہیں، جو ہم نے احکامات پڑھے تھے اس حساب سے کر دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے جو لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے پانی، اس کنویں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کرنا ہے. اور مطلب کپڑے دھوئیں گے لوگوں نے، اب پانی ناپاک تھا، اب ناپاک سے وضو کیا، وہ نمازوں کا کیا، یا کپڑے دھوئے اس کپڑوں کا کیا حکم ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی لاش جو نہ پھولی ہے نہ پھٹی ہے، لیکن معلوم نہیں کہ کب گری ہے، لیکن کنڈیشن لاش کی یہ ہے کہ نہ تو وہ پھولی ہے نہ پھٹی ہے، تو اس صورت میں 1 دن کی یعنی 24 گھنٹے کی نمازوں کو لوٹایا جائے گا. اور 24 گھنٹے کے اندر اگر اس کنویں کے اس پانی سے کسی نے کپڑے یا برتن یا ایکسرسائز جو بھی چیز دھوئی ہے اس کو دوبارہ پاک کر دیا جائے گا. اس کنویں کے پاک کرنے کے بعد پاک پانی سے دوبارہ اس کو پاک کیا جائے گا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سیکنڈ کنڈیشن، لاش گری ہے، معلوم نہیں ہے، پتا چلا جب لاش نکالی تو پھول گئی ہے، پھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا پھول گئی ہے اور یا پھٹ گئی ہے، یہ دونوں کا حکم سیم ہو جائے گا. اگر لاش نکالی وہ تو پھولی بھی تھی، یا لاش نکالی پھٹ گئی تھی، تو ایسی صورت میں کنویں کو پاک کرنے کے بعد یعنی 72 گھنٹے کا 3 دن رات کی جتنی نمازیں ہیں، 72 گھنٹے کے اندر 72 آورس کے اندر اس پانی سے کسی نے کوئی چیز دھوئی ہے یا کچھ بھی استعمال کیا اس کو پاک کیا جائے گا، اور 3 دن کی رات کی نمازیں لوٹائی جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. لیکن امام ابو یوسف و محمد یعنی صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے. کر لے تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کے مطابق کرنا ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں اس لیے ضروری نہیں ہے یہاں تک کہ تحقیق ہو جائے کہ یہ جانور گرا کب ہے. مثال کے طور پہ لاش پہلے سے پھولی پٹی تھی اور کسی اڑتے ہوئے جانور کے چونچ یا پنجوں میں تھی اور وہ گر گئی. اب اگر ہم 3 دن کی نمازوں کا حکم لگا رہے ہیں تو پتہ چلے 1 دن پہلے ایسی پھولی پٹی لاش کو کسی اڑتے ہوئے جانور نے گرا دیا ہو. تو صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ کب گرا ہے، اب پتہ چلا کہ 1 دن پہلے گرا تو ہم 1 دن کی نماز لوٹائیں گے. نماز لوٹانے کے منکر نہیں ہے صاحبین، وہ صرف اس بات کے منکر ہے. یہاں پہ دیکھیں نظر کا اختلاف ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے. امام صاحب ہو چاہے صاحبین وہ کہہ رہے ہیں نماز تو لوٹائی جائے گی کیونکہ ناپاک پانی سے استعمال وضو وغیرہ کیا ہے. لیکن امام صاحب فرما رہے ہیں کہ لاش کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر حکم لگا رہے ہیں کہ اگر لاش پھولی ہے یا پھٹی ہے تو 3 دن رات کی نماز ہے، اور نہیں ہے تو 1 دن رات کی نماز ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، پہلے تحقیق کی جائے گی. تحقیق سے پتہ چلا کہ 2 دن ہے تو 2 دن، 1 دن ہے تو 1 دن، 10 دن ہے تو 10 دن. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئی عبارت کیا ہے، میں عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں. عبارت میں صاحب و ولا کہاں گیا؟ وَإِذَا وُجِدَ الْبِرُّ فَارَةٌ مِنْ ہاں غیرہ وَلَا يَدْرُؤُونَ مَتَى وَقَعَتْ. اور اگر گر جائے کنویں میں کوئی مردہ چوہا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور، پتہ نہیں ہے. وَلَا يَدْرُونَ
یہ یدری کا صیغہ ہے, یہ مظاہرے ہے, جمع مذکر غائب کا ہے, ادرا یدری. کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب گرا ہے, متى وقعت, کب گرا ہے. ولم تنتفخ ولا تنفسخ, اور نہ ہی معلوم اور نہ ہی لاش پھولی ہے نہ پھٹی ہے. یہ پھولی اعادوا ہے, الصلاۃ, تنتفخ پھولی ہے مولانا صاحب, ہاں, اور یہ ونفخ پھٹی ہے ہے نا. تنفسخ. ہاں یہ دیکھیں, نفخ پھونک مارنے کو کہتے ہیں. جب ہوا بھرے گی کھلے گی نا, تو اس سے پتہ چلے تنتفخ کا مطلب کھولنا, اور نسخ منسوخ کر دینا, ختم کر دینا. وہ تو یہاں سے آپ پک کر سکتے, تنفسخ کا مطلب ہے ہٹنا. اعادوا, لوٹائی جائے گی صلاۃ یوم و لیلہ, ایک دن رات کی یعنی 24 گھنٹے کی نمازوں کو لوٹایا جائے گا. اذا کان توسع منها, اگر اس پانی سے وضو کیا ہوگا, ایسے نہیں کہ ہر کسی کو لوٹانی پڑے گی, اگر اس کنویں سے استعمال کیا ہوگا تو. وغسل كل شيء اصابه ماء, ہاں, اور دھو لیا جائے گا ہر اس چیز کو جس کو اس کنویں کا یعنی ناپاک کنویں کا پانی پہنچا ہو. چلے آگے. وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. ہاں, اور اگر پھول گئی یا پھٹ گئی تو لوٹائیں گے 3 دن رات کی نمازیں. فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب یہ آپ کو بتا دی تھی. وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی لیس علیہم اعادہ, صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی اعادہ نہیں ہے. حتی یتحققوا متى وقعت, یہاں تک کہ تحقیق ہو جائے کہ وہ کب گری ہے. اس کا کیا مطلب ہے مولانا صاحب؟ لیس علیہم اعادہ, لیس علیہم اعادۃ, اس پر کوئی اعادہ نہیں ہے, یعنی لوٹانا نہیں ہے. کیوں اعادہ یہ کہہ رہے ہیں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹانی نہیں ہے نماز, باقی لوگ کہہ رہے ہیں کی لوٹانی بات ہے. بتائی تھی نا, امام صاحبین رحمہ اللہ فرماتے لیس علیہم, ان پر کسی چیز کا لوٹانا یعنی نمازوں کا لوٹانا نہیں ہے, یہاں تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ کب گرا ہے. یہ جو امام صاحب نے پیچھے 3 دن رات کی شرط لگائی ہے نا, صاحبین یہاں پہ 3 دن رات کی قید ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ پتہ نہ چلے. پتہ چلا وہ 5 دن پہلے گری تو آپ نے 3 دن میں کر دی, اور پتہ چلا وہ 1 دن پہلے گری آپ نے 2 دن ایکسٹرا کر دیے. تو اس کا پتہ چلے کہ یہاں پہ تحقیق کرنی پڑے گی, اور تحقیق ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں, تو بہت ہی آسان ہے سائنسی طریقے سے. تو امام صاحب نے مطلق حکم دے دیا, بھائی پھٹی ہے یا پھولی ہے تو 3 دن, نہیں پھٹی پھولی سالم لاش ہے تو 1 دن. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, پہلے تحقیق کرنی پڑے گی اگر پھٹی ہے پھولی ہے. صحیح. وصور الآدمی, ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ جوتے کا مسئلہ ہے کہ آدمی کا جوتا, جانوروں کا جوتا, وہ پاک ہے ناپاک ہے کیا ہے. اب یہاں سے ہم پڑھیں گے. جوتا سمجھ رہے ہیں نا, ہاں, جس میں کھایا ہو کسی نے, کھانے کے بعد جو بچا. وصور الآدمی, آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد کا جوتا. وما یؤکل لحمہ طاہر, اور ان جانوروں کا جوتا جن کا گوشت پاک ہے یا کھایا جاتا ہے, ان کا جوتا پاک ہے. آگے چلیں. چلیں آگے. چل گیا مولانا صاحب. صحیح ہے, یہ تو بات ہو گئی. اچھا ایک فارمولا سمجھ لیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پاک ہے, اور جس کا گوشت ناپاک ہے اس کا ناپاک. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تھوک جو ہے نا وہ گوشت سے بنتا ہے. تو جس جانور کا گوشت پاک ہوگا تو اس کا تھوک بھی پاک ہوگا. جب پانی پیے گا اس کسی برتن میں تو ظاہر سی بات ہے تھوک بھی شامل ہو جائے گا پانی میں. تو جب تھوک پاک, گوشت پاک تو تھوک پاک, تھوک پاک تو جوتا پاک, گوشت ناپاک تو تھوک ناپاک, تھوک ناپاک تو جوتا ناپاک. یہ فارمولا سمجھ آ گیا؟ صحیح. تو کوے کا ٹھیک ہے. جھوٹا, اب کوے نے منہ مار دیا تو وہ جھوٹا نہیں پی سکتے. ہاں, اب یہ اس بات سے یہ جو آدمی کا جھوٹا پاک ہے, اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یار اس کی کھال وغیرہ استعمال بھی نہیں, جیسی ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ اس کی نجس ہونے کی وجہ سے نہیں, اس کی احترام کی وجہ سے. یہاں سے یہ مسئلہ اور واضح ہو گیا کہ آدمی کا گوشت ناپاک نہیں ہے بھی نفس ہی, صرف اس کے احترام کی وجہ سے حرام ہو گیا. صحیح. وصور الکر,
والخنزیر، ہاں کتے اور خنزیر کا جو جوتا ہے وہ بھی ناپاک ہے. وہ سباع البہائم نجس، اور جو بھیڑ کیا بولتے ہیں درندے ہیں، درندوں ٹائپ کے جو جانور ہے. سباع کہتے ہیں جس کی یہ دو نوکیلے ڈریکولا ٹائپ کے جو دانت ہوتے ہیں نا، جیسے کتے کے ہوتے ہیں اور شیر کے ہوتے ہیں، کتے کے ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں، جتنے بھی درندے ہیں سب کی یہ دانت ہوتے ہیں، نوکیلے دانت. کیونکہ اس کے بعد نہیں سکتے. ان جیسے درندوں کی، یعنی درندے جو ہے، درندوں کے جو جوتا ہے وہ بھی ناپاک ہے کیونکہ ان کا گوشت ناپاک ہے. وسور الحرہ، ہیرا بازی کا جو جوتا ہے اس میں تھوڑا تفصیل ہے. وسور الحرہ، بلی کا جوتا. والدجاجۃ المخلات، ہاں آوارہ گردہ جو مرغہ ہوتا ہے نا، آوارہ گردی میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ مرغی یا مرغہ. ایک تو شریف مرغے ہوتے ہیں جو، ایک آوارہ گرد ہوتے ہیں جو باہر گھومتے رہتے ہیں، ہر جگہ منہ مار رہے ہوتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ آوارہ گردی کو پسند نہیں کیا جاتا. یہاں پہ مرغی کو بھی الگ کر دیا گیا جو آوارہ گردی مرغی ہے. وہ سباع الطیور، اور پرندے، وہ پرندے جو درندے والے ہیں، یعنی وہ پنجوں سے جو شکار کرتے ہیں. اور صاحب یہ صبح کیا، یہ کیا ہے صبح تھو کیا یہ لعاب؟ درندہ صبح یہاں پہ بھی آیا صبح البہائم. بہائم کیا تھا؟ بہائم کا بہائم دانت. بہیمہ نہیں، بہائم بہیمہ سے نکلا ہے، مطلب جانور. اچھا اچھا، درندے جانور. صبح ہاں طیور یعنی درندہ ٹائپ پرندے، جیسے گدھ ہے. گدھ کیا ہوتا ہے؟ وولچر، وہ جو گوشت کھاتا ہے. وہ تو وہ ہے نا، جانور ہے، یعنی وہ پرندہ پرندہ ہے، نہیں ہے. پرندہ ہے وہ نا صاحب، اس کے پر بھی ہوتے ہیں. گدھ پھر میں نہیں جانتا گدھ کیا ہوتا ہے باہر. تو جو شکاری پرندے ہوتے ہیں نا، جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، یعنی اپنا شکار پنجے میں پکڑتے ہیں، جیسے باز، چیل، کوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ وما یسکنو فی البیوت، یہاں سے دیکھیے سورہ الحرہ سے الگ حکم آ رہا ہے. وہ درندوں اور خنزیر کتے کا تو بتا دیا نا، جیسے یہاں سے ایک الگ حکم ہے. یہ رہا سورہ مولانا الحرہ صاحب، والدجاجۃ، یہ رہا وولچر، گدھ، یہ عجیب سی شکل والا دکھا مولانا صاحب. اچھا 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 اچھا، یہ ہے جی گدھ، جی جی. یہ گوشت کھاتا ہے. ہاں تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا جو ابھی آئے گا. صحیح. وسور الحرہ والدجاجۃ المخلات والسباع الطیور وما يسكن في البيوت مثل الحي. ہاں بلی، آوارہ مرغی یا مرغا، شکاری پرندے، اور وہ جانور جو گھروں میں رہتے ہیں، مثل حیا کے. حیا کے سانپ، والفارہ چوہا. حیا ان کیا ہے؟ کا سانپ ہے؟ یہ سانپ ہے؟ جی 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 اچھا، جی. سنیک. اچھا، سانپ کو بہت سے نام سے پکارا جاتا ہے، اس میں حیا بھی. یہ کیوں لکھا ہے کہ وَيَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ؟ گھر میں رہتا ہے سانپ کیا؟ گاؤں دیہات میں گھروں میں ہی رہتے ہیں نا، بل بنائے ہوتے ہیں گھروں میں. آپ نے نہیں دیکھا اچھا آج بھی جو اچھے مکانات ہوتے ہیں وہ دیواروں میں اندر انہوں نے سوراخ بنایا تو وہیں پہ رہتے ہیں. یعنی گھروں سے رہنے کا مراد ہے ان کا گھروں میں آنا جانا بہت ہوتا ہے. اچھا، ہمارے گھروں میں. صحیح، انسانوں کے. صحیح صحیح، آنا جانا بہت ہوتا ہے، ان کو روکنا ممکن نہیں ہوتا عام طور پر. ایک تو صحیح. آج کل پکی آبادی ہے، فلیٹ ہے، جبکہ گاؤں دیہات میں جو گھر ہوتے ہیں نا، یا پرانے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے وہ مطلب آج بھی اسلام آباد ٹائپ کے، مطلب اسلام آباد جیسے شہر میں بھی گھروں میں سانپ اور بچھو وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. تو یہ چوہے تو جنگلات ہے نا، آتے ہی ہیں، چوہے تو یہ فار المکرو یہ تو آتے ہی چوہے ہیں. تو ہر چیز. ہاں تو یہ کیا ہے، یہ بار بار آنے والے جانور ہے. تو اس کا حکم جو ہے نا شریعت نے تھوڑا تخفیف کر کے مکروہ قرار دی. اب مکروہ سے کیا مراد ہے اس کی بھی میں بتاتا ہوں. اب ان کو کیوں نجس کلی طور پر نہیں قرار دیا؟ کیونکہ یار یہاں پہ اگر نجس ہو جاتا ہے نا تو یہ چیزیں تو بار بار انسان کے ساتھ پیش ہوتی ہے. دن میں ہو سکتا ہے 10 دفعہ پیش ہو تو انسان تو نفسیاتی مریض بن جائے گا. یہاں پہ شریعت نے تخفیف کر دی، آسانی کر دی کہ وہ جو درندے وغیرہ ہے وہ سالوں میں یا مہینوں میں ایک آدھ دفعہ واقعہ پیش آتا ہے.
وہ تو نجس ہے, وہ تو ٹینشن نہیں. اب ایک بندے نے آج کے زمانے کے لحاظ سے تھوڑی ہے, پہلے زمانے میں وہ پتہ چلا 5-6-10 میل سے دور پانی کنویں سے لے کر آیا بیچارہ خچر یا گدو گھوڑوں میں, اور اس نے اسٹور کیا ہوا ہے گھر میں. پتہ چلا کہ آ کے چوہے نے یا ان جیسے جو میں نے بتایا منہ مار دیا. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا, پانی پی کے دوبارہ جائے, اور دن میں 10 دفعہ یہ پیش آ سکتا ہے, تو اس کی تو پوری زندگی پانی لانے اور گرانے میں گزر جائے گی. جبکہ جو درندے ہیں, خنزیر کتا ہے, وہ اگر آ جاتا ہے تو وہ کبھی کبھار آتا ہے, وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب وہ گرا دے پانی دوبارہ جائے. یہ علت سمجھ میں آ گئی. صحیح. اب مکرو ہے. مکرو سے کیا مراد ہے کہ اس کا جوتا چل جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر ظاہری حالت نجاست کی نہیں ہے. ایک تو یہ صورت ہوگی, بلی ہے, بلی نے کیا کیا کہ چوہا کھا لیا اور خلال سے پہلے ہی منہ مار دیا پانی میں. اب ظاہر سی بات ہے وہ نجس گر گیا اس میں, تو یہ تو خلال سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ خلال سے پہلے کیا مطلب ہے؟ مطلب خلال کیا یہ ہے مطلب؟ کہ فوراً ہی خلال جو دانتوں میں گوشت پھنستا ہے نا, ہاں اور یہ بندے تھوڑا سمجھا کرو, نہیں تو ایسے ہی بولنا کہ فوراً. خلال سے پہلے کا مطلب ہے فوراً, کوئی اچھا وقفہ نہیں کیا. چلو جتنا یہاں سے چوہا ختم ہوا وہاں پہ اس نے پانی میں منہ ڈال دیا پانی پینے صحیح کے لیے. صحیح تو صحیح. اب ظاہر سی بات ہے اس نے نجس کھایا اور فوراً ہی منہ مار دیا, یا اس کے منہ سے یہ جو خون, ہاں یہ تو سب کے لیے. یہ دیکھیں جو آدمی ہے نا, آدمی یا حلال جانور جن کا گوشت کھاتے ہیں, ان کے منہ میں بھی اگر نجس چیز ہوگی یا خون ہوگا, زخم ہوگا اور خون بہ رہا ہے, اگر انہوں نے کسی پیالے میں منہ ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے خون نجس ہے تو پانی میں شامل ہو گیا, تھوک کے ذریعے وہ ناپاک ہو جائے گا بالاتفاق, چاہے وہ آدمی کا جھوٹا ہو چاہے وہ جانوروں کا جھوٹا ہو. اگر ان کے منہ میں زخم ہے یا کوئی نجس چیز تھی اور اس نے منہ ڈال دیا پانی میں, تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی سے اب پتہ چلا کہ آدمی میں تو کافر, حیض والا, یعنی جنبی سب شامل ہے. اگر عام کنڈیشن ہے تو وہ پاک ہے اس کا جھوٹا, چاہے وہ جنبی ہو, چاہے حائضہ عورت ہو, چاہے کافر ہو, چاہے مسلمان ہو. لیکن کافر کے بارے میں یہ تھوڑا یہ ہے کہ اگر وہ شرابی ہے اور اس نے شراب پی اور ادھر فوراً منہ پانی میں ڈالا تو وہ ناپاک ہو جائے گا اس کا جھوٹا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو شراب پی, شراب نجس ہے اور نجس پانی میں گر گیا. ہاں اگر وہ شراب پیتا ہے اور کچھ دیر بعد اس نے پانی میں منہ ڈالا تو وہ پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شراب کے جو اجزاء تھے وہ تھوک کے ذریعے اس نے نگل لیا, اب اس کا منہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ مولانا صاحب یہ تفصیل بھی جو گوشت ہے, گوشت جیسے ہوتا ہے طیور طاہر جانور کا حلال گائے کا گوشت, اس کو کچا اگر منہ میں رکھ لیں تو حرام, مطلب وہ ناپاک ہے؟ نہیں, یہ جتنے بھی گائے بکرے بھینس وغیرہ جتنے بھی حلال جانور ہیں, ان کو اگر ذبح کر دیا جائے, جو خون بہہ کے ضائع ہو جائے نا, ختم ہو جائے, ہاں یہ خون پاک ہے. باقی جو گوشت پہ لگا خون ہے یا جو بھی ہے وہ پاک ہے. پھر اچھا, وہ جو خون نہ, کلیجی کا اگر کاٹیں تو بڑا خونی خونی سی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو اگر کچا ہاں کھا وہ لیں تو پاک ہوتا حلال ہے؟ ہے. ہاں وہ پاک ہے. باقی میں بتا رہا ہوں صرف یہ بہنے والا خون نکل جائے, باقی پورا جانور پاک ہے. اس میں جو چیز سوائے اس کے گوبر وغیرہ کے باقی سب پاک ہے. اس میں جو خون ہوتا ہے نا گوشت کے درمیان وغیرہ وہ بھی پاک ہوتا ہے, صرف بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے. صحیح. اب یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ چوہا یہ وغیرہ اس کا مکروہ ہے, لیکن اگر ان میں ظاہری نجاست ہو اور منہ میں, اور اس نے وہ ڈال دی پانی میں, تو وہ ناپاک ہو جائے گا. ادروائز وہ مکروہ ہوگا. مکروہ سے کیا مراد ہے کہ اگر اور پانی ہے, مکروہ کراہت ہے نا, ناپسندیدہ ہے, اگر اور پانی ہے اس کے علاوہ تو اس پانی کو استعمال نہ کیا جائے. لیکن اگر اور پانی نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ بیچارہ 5-10 میل دور ریگستانی علاقے میں یا ایسے گاؤں میں جہاں پانی دور پانی لا رہا ہے, اب اس نے اس پانی میں ایسی کنڈیشن پیش آ گئی, تو اب یہ ہے کہ کراہت تو ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا. لیکن ایک دوسری بات الحمدللہ یاد آ گئی کہ یہ مکروہ تحریمی ہے بعض کے نزدیک, بعض کے نزدیک تک وہ بلی کی اس میں آ جائے گی ابھی تفصیل. بلی کے بارے میں جو ہے نا, بلی کے بارے میں 2 اقوال ہیں. امام صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو بلی ہے نا, بلی, آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ بلی بھی درندہ ہے. الحرۃ
सुबाउन 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 ये सुबाउन परिंदा है। ये एक रिवायत है, ठीक है, पता नहीं रिवायत यहाँ पे है, यहाँ पे शायद नहीं है। बहरहाल बिल्ली भी एक दरिंदा है ये बताई, लेकिन दूसरी रिवायत में हमें मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम ने, और एक सहाबी का भी ये असर है कि आप अलैहिस्सलाम ने वो सहाबी ने और आप अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते, बिल्ली आती थी उस बर्तन में पानी पीती, तो आप अलैहिस्सलाम उसके लिए झुका देते पानी को, यानी बिल्ली पानी पीने के बाद फिर उसी पानी से आप अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते। तो यहाँ से पता चला कि यार बिल्ली का जूता नजस नहीं है, वरना आप अलैहिस्सलाम इस पानी से क्यों वुज़ू करते। बात समझ में आई? तो यहाँ अच्छा सही है, उसकी वजह से तो समझ में आ गई मौलाना साहब, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नजिस की लाइन में सूरुल नहीं कल्बि नहीं, वल नजस खिंजीर की बात सुबान। खत्म हो गई, सुने, नजस पे बात खत्म हो गई। अब सेकंड लाइन यानी पैराग्राफ शुरू हो रहा है, वसूरुल हिर्रा वद्दजाज, अभी अलग हुक्म आ रहा है, इसका हुक्म आगे सब आखिर में बता दिया, मकरूहन। ओ सॉरी 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 मौलाना साहब, यहाँ खत्म हो गया, ये कह रहे हैं आप नजिस पे जी जी खत्म जी हो जी गया, जी ये नई बात है यहाँ से ऑनवर्ड्स। जी सही, जी तो जी वो सूरुल हिरा और दजाज अल मुखल्ला मुखल्ला यानी आवारा मुर्गा, और ये जंगली गिद्ध वगैरह चील वगैरह, वमा इसके, और ये जो हय्या अल फारा ये मकरू हैं। अच्छा सही समझ गया, तो यानी कि बिल्ली भी तो घर में पाई जाती है, तो वो भी जी बयूत में आती है आजकल, है ना मौलाना साहब? और जी जी सही। सही है। अब यहाँ पे जो ये जो बिल्ली है, मुर्गा है, सिबाय तुयूर है, जितनी भी सांप वगैरह, इनका बताया तरफेन के कौल के मुताबिक वही है। तरफेन से कौन मुराद है? इमाम यूसुफ और इमाम अबू हनीफा रहीम, सॉरी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा रहीम, ये फरमाते हैं कि बिल्ली जो है ये भी दरिंदा है। अब अगर ये चीज़ देखी जाए तो दरिंदे का तो हमें ऊपर पड़े नजस है, ठीक है, लेकिन हदीस दूसरी में आता है कि बिल्ली के पानी को आप अलैहिस्सलाम ने झुका के पिलाया। अब बसाइर यहाँ पे थोड़ा मसला कंफ्यूजन वाला हो गया, लेकिन चूंकि आपको पहले भी बताया कि बिल्ली के बारे में ये दो राय है, ये इस वजह से कि आम तौर पे जो बिल्ली है ना, बिल्ली ये दरिंदा है, क्या मतलब शिकारी के एतबार से बताना इस रिवायत में यह है कि बिल्ली जिस तरह आम दरिंदे होते हैं इसके भी वैसे ही दांत है और वो शिकार को इसी तरह करती है, लिहाजा दरिंदे के लिहाज से तो इसका गोश्त नापाक है, दरिंदगी की वजह से ये हराम जानवर है, ये पाक नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का झुकाना उसके लिए पानी का, क्योंकि ये जानवर अक्सर बहुत ज़्यादा इसका घर में आना जाना है, इसलिए ये अमल दिखाकर आप अलैहिस्सलाम ने इसके अहकाम में कुछ तखफीफ फरमा दी, जैसे आपको इल्लत बताई। इस वजह से बिल्ली का गोश्त तो बिल इत्तेफाक ऐसा ना हो कोई इस रिवायत से कि यार बिल्ली का जूता पाक है क्योंकि बिल्ली के को आप अलैहिस्सलाम ने पानी झुका दिया था, फिर उस पानी से उसकी लिहाजा इसका गोश्त भी हलाल होगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि गोश्त हराम है, उसकी रिवायत है अल हिर्रा सबउन। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी बाकी हजरात हैं या सो गए? सुन रहे हैं मौलाना साहब? चलिए, मौजूद है। माशाल्लाह, ठीक है, ये मसला समझ आ गया। सांप हो गया, चूहा गई, इसका भी यही है, बल्कि गालिबन हजरत आयशा तआला की रिवायत में आता है कि जो उस जमाने में तो घी जो होता था जमा होता था, देसी घी होता था, तो उसमें अगर चूहा गिर जाए, मर जाए, तो उसमें वो जो घी का पूरा हिस्सा है ना उसके चूहे की लाश के आसपास, वो निकाल के फेंक दे, बाकी घी नापाक नहीं होगा, पाक होगा। ऑयल की बात नहीं हो रही, घी की बात हो रही है, जमा हुआ वेजिटेबल, वो जो क्या बोलते हैं, वनस्पति। वनस्पति तो उस दौर में नहीं होता होगा मौलाना साहब, जो डेयरी देसी वाला घी होता हो, हाँ देसी घी डेयरी वाला होता होगा। तो जमा हुआ होता है ना, हाँ। ऑयल लिक्विड नहीं होता।
چوہے کی ظاہری کچھ نجات گدر سے نکلا فوراً اس نے منہ پانی میں مارا, پھر وہی آپ کو بتا دیا ظاہری نجاست لگی تو پانی ناپاک ورنہ مکروہ ہے. چلیں مکروہ کا بتا دیا کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا, اگر نہیں ہے تو اس کو. اب اس سے زیادہ اور تھوڑا کنفیوژن والا مسئلہ آ رہا ہے, وہ سور الحمار والبغل. حمار یعنی گدھے کا جوتا اور بغل کے پانی کا جوتا, جو بغلوں سے پانی گرتا ہے, یہ مطلب ہے مشکوک ہونے مشکوک ہے. بغل سے نہیں نہیں, یہ بغل کیا ہے؟ جان وہ جان پرندہ کے بغل سے گرا ہوا پانی ہے, کیا مطلب ہے؟ کوئی جانور ہوگا, مولانا صاحب بتا دیں کائنڈلی کون سا جانور ہے یہ؟ یار عقل لڑاؤ نا, حمار کے ساتھ اس کو لایا وجہ کیا؟ گدھا اور خچر. ہاں, یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے ترجمہ؟ نہیں میں نے تو تکا لگایا ہے. تکا لگایا, ماشاء اللہ. ارے کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے, آخری اوور میں ایک چھکا تکا لگ جائے. چلیں آگے چلیں. وصول الحمار والبغل مشکوکن, آگے مشکوک اس یہ رہا. کا ہے مشکوک ہے. اب مشکوک سے کیا مراد؟ مشکوک سے مراد ہے کہ معاملہ مشکوک ہے, کیونکہ اگر معاملہ مشکوک ہے تو پتہ چلا کہ اس شریعت کا تو کوئی حکم مشکوک ہی نہیں ہے, تو یہ تو پھر شریعت پہ بات آ جائے گی نا. یعنی آپ علیہ السلام نے دین میں کوئی ایسا حکم چھوڑا جو مشکوک ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, یہ وہ والا مشکوک مراد نہیں ہے. یہاں سے مشکوک سے مراد کیا ہے کہ اس کے دونوں طرف, اس کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے کے دونوں دلائل مضبوط تھے, یعنی ترازو بالکل بیلنس ہے. اس وجہ سے فقہائے کرام نے اس معاملے کو مشکوک قرار دیا, کیونکہ فقہائے کرام آج تک کسی ایک پوائنٹ پر متفق نہیں ہوئے. وہ اگر ناپاک قرار دیتے ہیں تو پاک والے دلائل بھی بہت کثرت سے موجود ہے, اگر پاک تو ناپاک والے دلائل بھی بہت موجود ہیں. تو یہاں پہ مشکوک ہو گیا. یہ شریعت کے حکم, یہ بات صرف جھوٹے کی ہو رہی ہے نا, سور. جی جھوٹے, یعنی کہ اگر اس نے پانی پیا ہے تو اب وہ پانی پاک ہے یا ناپاک, اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ مشکوک ہے. ہاں. صحیح. لیکن گدھے کے گوشت کے بارے میں جو ہے نا, آج بھی اہل تشیع جو ہیں شیعہ حضرات کہتے ہیں پاک ہے. گدھے کا گوشت یعنی کہ وہ حلال ہے. حلال ہے. اور ایک اور لوگ یہ شاید جو حلال سمجھتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ گدھے کا گوشت تو پہلے کھانا تھا, پالتو گدھے کو کھایا جاتا تھا. غزوہ خیبر میں آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قانوناً جاری کر دیا کہ گدھے کا گوشت ناپاک ہے, حرام ہے, جیسے متا وغیرہ. لیکن چونکہ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے مانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال فَإِن لَّمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَ تَوَسَّعَ بِهِ وَتَيَمَّمَ, ہاں وَبِأَيِّهُمَا بَدَأَ جَازَ. ہاں یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس گدھے کا جوتے کا پانی ہو اور اس کے علاوہ کوئی پانی ہی نہ ہو, سفر میں ہے, اب وہ گدھے پہ سفر کر رہا تھا, ایک برتن تھا, اس میں گدھے نے پانی پی لیا. اب پانی موجود ہے, اب یہ وضو کرے تو مطلب یہ ہے کہ پانی کے موجودگی میں تیمم ہو نہیں سکتا. اب پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہے گدھے یا خچر نے پیا. اب گدھے یا خچر نے پیا تو اس کا معاملہ مشکوک ہے, پتہ نہیں ہے کہ یار پاک ہے ناپاک ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اگر یہ تیمم کرتا ہے, اگر پاک ہوا پانی تو پاک پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے, اور اگر یہ اس پانی سے وضو کرتا ہے اور اگر ناپاک ہوا تو یہ کیا بولتے ہیں تیمم, نماز ناپاک پانی سے کی, وضو. تو تھوڑا معاملہ ڈیفیکلٹ آیا نا. یہاں پہ شریعت فرما رہا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں وہ انسان اس پانی سے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کر لے. کہ اچھا, اگر پانی ناپاک ہوا تو تیمم اس کا قائم مقام ہو گیا, پانی کی غیر موجودگی میں تیمم جائز ہے. اور اگر پانی ناپاک ہوا تو تیمم اس کا قائم مقام ہو جائے گا. کہ پانی پاک ہو گیا تو تیمم ویسے ہی ہو جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. موسم. احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ انسان دونوں کرے, تیمم بھی کرے اور اس پانی سے وضو بھی کرے. اب اس میں اختلاف ہے کہ پہلے تیمم کر لے یا وضو کر لے. اس میں امام صاحب فرماتے ہیں جو اس کا دل چاہے پہلے اس سے کرے. لیکن آگے ایک حضرت کا اختلاف ہو, کہتے نہیں,
غالباً امام ظفر رحیم اللہ ہے. ایک سیکنڈ اگلی عبارت ہاں امام ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے وضو کرے گا پانی سے پھر تیمم کرے گا کیونکہ تیمم قائم مقام ہے. استاد جی جی ایک چھوٹا سا سوال یہ آپ نے اوپر فرمایا تھا وہ حمار اور بل کے بارے میں کہ مشکوک ہے کہ اس میں دونوں طرف دلائل ہیں، تو مطلب یہ کہ تو باقی بھی چیز ہے تو اس میں بھی تو فقہائے کرام کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں جس طرح اس میں ہے، تو یہ آپ نے مشکوک اس لیے کہا کہ اس میں برابر برابر دلائل ہیں، مطلب آدھے فقہا ایک طرف ہیں آدھے ایک طرف ہیں میں سمجھ گیا اور سوال. نہیں آدھے نہیں، یہ دلائل کی وزن اعتبار ہوتا ہے. وہ آپ انشاءاللہ تھرڈ ایئر میں جب آپ اصول شاشی پڑھیں گے اس میں آپ اصول فقہ ہے بیسیکلی جی اس میں دیکھا جاتا ہے. سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے لیکن یہ وقت سے پہلے کر دیا تو بہرحال جواب بھی دیں گے تاکہ ذہن میں کوئی کیونکہ یہ آپ تھرڈ ایئر میں یہ اصول پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا کہ کچھ دلائل جو ہوتے ہیں نا جی مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک حکم آ رہا ہے. اب جی قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وہ ہے تواتر. تواتر کیا ہے یہ الگ بحث ہو جائے گی، بس اتنا سمجھیے تواتر سے ہمیں جی پہنچی ہے. اور ٹھیک ایک اس کے حکم کے اگینسٹ مثال کے طور پہ خبر واحد آ رہی ہے. خبر واحد کیا کہتی ہے؟ جس کو ایک صحابی نے روایت کیا علیہ السلام سے. اب دیکھا جائے تو دونوں کو اگر بظاہر دونوں کا حکم ایک دوسرے سے ٹکرار ہے تو فقی یہاں پہ جی دیکھتا ہے ایک ہے تواتر یعنی اس کا جو دلیل ہے تواتر کی دلیل وہ کافی مضبوط ہے. جی تواتر کہتے ہیں جس کو ہزاروں لوگوں نے یعنی 40 سے زیادہ افراد نے ایک چیز کو ذکر کیا ہو اور خبر واحد ایک بندہ. اب ہے تو دونوں صحیح لیکن جی ہے ایک بندہ ایک خبر کو لانے والا ایک بندہ ہے اور ایک خبر کو لانے والا 40 بندے ہیں. تو کیا جی ایک بندے کی لائے ہوئے خبر کی وجہ سے 40 کے لائے ہوئے خبر کو چینج کر دیں؟ نہیں شاید نہیں شاید کیا جی سے نہیں کہہ رہا نہیں ہوں ہونا چاہیے. آپ عثمان صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں نا کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم مر گئے مثال کے طور پر اور دیگر 40 لوگ مجھے بتا رہے نہیں مرے تو جو 40 ہیں انہی کا اعتبار ہوگا. جی زیادہ مطلب عقل کہتی ہے نا 40 لوگ ایک جی چیز کی جی 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 بھائی دونوں جی صحیح ہو جی سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی غلط ہوگی کیونکہ آپ اتنے اندر کے بندے ہو آپ ٹھیک اتنے کے بندے ہو آپ نے پتہ کر لیا ہوگا یا آپ ہی ہو اوکے سکتا اوکے اوکے ہے آپ اتنے 40 بندوں کے اگینسٹ بول ٹھیک رہے ایک بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ظاہری حالت دیکھ کے 40 بندوں کی طرف جاؤں گا نا. یہ صرف آپ کو سمجھا رہا جی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اصول شاشی میں پڑھ لیں گے. تو یہاں پہ 40 بندے کی خبر اور ایک بندے کی خبر تو یہاں پہ جو ترازو ہے نا یہ جی برابر نہیں ہوتا. ٹھیک مولانا ٹھیک ہے صاحب اب برابر تو ہو گیا لیکن اس میں کسی ایک صاحب نے کوئی رائے قائم کی ہے؟ جیسے پچھلے میں تھا کہ انہوں نے کہا 300 ڈول نکالو، انہوں نے کہا کہ پورا پانی نکالو، تو انہوں یہ نے تو اپنی رائے مسئلہ دے الگ دی. ہے نا. نہیں نہیں یہ مثال رائے دے کا رہا ہوں، نہیں. جیسے ادھر کسی نے اپنی رائے قائم نہیں کی، جیسے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں بھائی میں یہ بتا رہا ہوں حلال نا ہے. اسی وجہ سے. اب یہ جو 40 اور ایک بندے بات بتائی نا میں نے ہاں اس ہاں میں یہ جی ہے فقی کا الگ اصول ہے. وہ کوئی یہ کہتا ہے بھائی ایک کی وجہ سے 40 کے حکم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن بعض کہتے ہیں نہیں بھائی 40 کا کیوں تبدیل کریں گے. ایک لانے والا خبر ہے اس میں ہم کوئی ایسی تعویل کریں گے ہم 40 کو کیوں چھیڑیں؟ وہ تو مضبوط دلیل ہے. اب گدھے کے معاملے میں یوں سمجھے کہ دونوں 40 خبر لانے والے 40 ہیں. اچھا صحیح. اوکے آپ کہتے ہیں کہ گدھے کا جوتا پاک ہے وہ بھی 40 لوگ خبر دے رہے ہیں اور جو کہتے ہیں گدھے کا اوکے جوتا نہ پاک وہ بھی 40 افراد گواہی دے رہے ہیں. اب یہاں پہ دونوں طرف بیلنس ہے. اوکے بس استاد جی یہاں پہ یہ اب اختلاف سے الگ چیز ہے، مطلب وہ اختلاف جو پہلے جس طرح پڑا ہے وہ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. فرق ہے کیونکہ دونوں ٹھیک ہے طرف دلائل مضبوط ہے. جی اب تو دیگر اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا. اب ان کا انشاءاللہ یہ آپ لوگ مزید آگے سالوں میں سمجھ جائیں گے. انشاءاللہ.
ٹھیک ہے سر جی اوکے. چلے بھائی. ہاں اب بتا دیا کہ وہ یا تو وضو کر سوری یا تو نہیں وہ وضو بھی کرے گا اس پانی سے اور تیمم بھی کر لے گا, چاہے وہ پہلے کر لے چاہے وہ پہلے کر لے, لیکن کرے گا دونوں, ایک سے کام نہیں چلے گا. آگے چلے, ٹائم کیا ہو گیا یا 3 منٹ رہتے ہیں. اب انشاءاللہ کل تو ہاں کل انشاءاللہ ہم علم الصیغہ پڑھیں گے, زندگی رہی تو وہ علم الصیغہ کتاب آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا جو بھی کرنا ہے کر لیے گا, اور انشاءاللہ تاکہ پھر ہم کل علم الصیغہ اس سٹارٹ کر کا لیں. مطلب کیا علم الصیغہ کیا چیز ہے مولانا صاحب؟ صرف کی کتاب ہے. اچھا تو آپ ہم نے تعلیم الصرف پڑھی تھی, اب انشاءاللہ علم الصیغہ پڑھیں گے ہم لوگ. اچھا اچھا حضرات, ابھی تک جو ہم نے طہارت کے مسائل پڑھے, پانی کے مسائل ختم ہو گئے الحمدللہ. آپ لوگ ابھی تک اس سبق سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ ایک کویسچن مولانا صاحب کوئکلی. ایک سیکنڈ, کوشچن سے پہلے باقی حضرات کا کوئی سنو رپلائی. حضرات آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ جی استاد آپ لوگ مطمئن ہیں جی استاد ادھر سے یا اس سٹائل کو چینج کیا جائے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وہ تو جزاک اللہ الحمدللہ ہو گیا. باقی حضرات بتائیں کہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. مین آ رہا ہے مقصد سمجھ یہ میں, آ رہا ہے جی جی مولانا آ صاحب رہے سمجھ میں. جی جی آ رہا ہے حضرت اللہ. یاد ہے نا مسائل. اگر کوئی مثال کے طور پہ مولانا موسیٰ صاحب آپ لوگ سے ٹیسٹ لیں, آپ لوگ بتا پائیں گے یا میری عزت کا جنازہ نکال دیں گے؟ نہیں یاد تو نہیں ہے حضرت, وہ تو ریوائز کر پڑھیں کے گے تو یاد ہوں گے انشاءاللہ. امید مطلب ہے کہ آپ لوگ مولانا موسیٰ صاحب ٹیسٹ نہیں لیں گے. نہیں, میں ان کو بولوں گا, اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اچھا سامنے کوئی عبادت رکھتے آپ لوگ حل کریں گے یا میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا؟ مولانا صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چھوٹا سا کوئز مطلب ایسی کوئی سوال پچھلے کورس میں سے اگر پوچھ لیں تو آپ رضوان بھائی آپ پیج نمبر 10 نکالیں. اور ابھی آپ نہیں مطلب کہ نہیں کوئی بات نہیں, اور رضوان بھائی اپنا سوال بھی کر لیں ساتھ ساتھ. یہ رہا 10 مولانا صاحب, یہ 10 آ گیا. ہاں بس صحیح. آپ اپنا سوال کریں. آپ کیا سوال پوچھ رہے سوال تھے؟ یہ ہے مولانا صاحب, پائپ لائن یہ کراچی میں بڑی پائپ لائنیں ٹوٹتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اس میں گٹر کا پانی ہاں داخل ہو جاتا ہے. تو اگر گٹر کا پانی داخل ہو گیا اور ہم نے اچانک سے پانی آتا ہے اور چلایا موٹر کو اور پتہ چلا بھائی یہ بلیکش واٹر آ رہا ہے اس میں سے, تو وہی نا, اب اگر یہ 3 اوصاف جو فارمولے بتائے نا, ہاں وہ اب تو یہ جو ہو گیا, وہ تو ہو گیا. بڑے بڑے یہ جاری پانی کے حکم میں, ہاں وہ تو اب ٹی سی ایس اگر والا ہو گٹر گیا, کا جی اس جی کی وجہ سے تو ناپاک ہو گیا. لیکن اب اس میں سے کچھ دیر کے بعد صاف آنے لگ گیا پانی. ہاں وہ پا کے پھر, کیونکہ جاری پانی ہے نا, پیچھے سے اچھا صاف پانی آ رہا ہے. وہ تو وہی ہے نا, جیسے میں نے بتایا تھا کہ نہر میں گوبر جا رہا ہے یا کوئی نجس جا رہا ہے, اگر اس کا ظاہری حالت ہے, کوئی اثر ہے اس کا, تو اس جگہ کا پانی ناپاک ہے. جب وہ آگے گزر جائے گا تو پاک ہو جائے گا. صحیح. اور کیا نام ہے, جیسے اس میں سے بدبو, آپ نے کیا ختم ہو بتایا جائے تھا گی مولانا تو صاحب؟ پانی پاک ہو جائے 3 چیزیں تھیں نا, گا. ٹیسٹ, اسمیل, کلر اور اسمیل. ٹیسٹ, اسمیل اور کلر. ہاں ان میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو قبول ہے. قبول ہے. وہ بس کب, جب پاک چیز نہیں, وہ جب پاک چیز اس میں شامل ہو جائے. ناپاک چیز شامل ہو گئی تو کام خراب ہو جائے گا. جیسے گٹر کی بو آ رہی ہے صرف, تو کام خراب ہو گیا. پاک چیز ملی ہے نا. ہاں صحیح. چلے حضرات, تو یہ عبارت کون پڑھے گا, کون حل کرے گا, کون مرد مجاہد ہے؟ جی حضرات, حل کرے گا مطلب پڑھنی ہے. پڑھ لیں, مجھے پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ. مطلب طہارت کے فرائض کے بارے اس میں طرح مولانا. سوال آتا ہے, ففرض الطہارتی سے لے کر خلاف الظفر, یہ آپ کے سامنے یہ عبارت آئے گی. اب آپ کو کہا جائے گا اس پہ اعراب لگائے, ترجمہ کریں, اس مسئلے کو حل کریں, تشریح کریں. آپ کیا کریں گے اس میں؟ سر آپ یہ عبارت تو آسان ہے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن آگے پکا پتہ نہیں ہے. تو شروع میں تھا نا, تو شاید پڑھا تھا. آپ پڑھ, یہ آپ ایک سیکنڈ, کون پڑھے گا, ہاتھ اٹھائیں. کہو گے یار میں کوئی انشاءاللہ استاد جی, یہ والی تو رحمان صاحب نے, یہ عبد الرحمان صاحب نے ہاتھ اٹھائے. جی جی. ففرض الطہارتی
غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند عند علمائنا الثلاثة خلافا للزفر. اب اس کو کریں ترجمہ. اور فرض ہے طہارت کے اعضاء کے کا غسل 3 مرتبہ. ہم یوں کریں گے فرض طہارت وضو کے فرائض میں سے ترجمہ اس طرح کریں گے نا. وضو کے جی غسل کے فرائض میں سے وضو کے وضو کے فرائض میں سے غسل الاعضاء الثلاثة 3 اعضاء کو ہونا ہے. اعضاء کو 3 دفعہ دھونا ہے. عبادت کو سمجھے, یہی تو مین ٹیکنیک ہے, اس عبادت کو سمجھنا پڑے گا. تینوں اعضاء کا دھونا. لیکن پہلے آپ کو 2 چیزیں بتائیں گے یہاں پہ. وضو میں کیا کتنے اعضاء کو دھونے اور کتنے پہ مسح کرنا ہے پہلے وہ بتائیں گے, وہ تفصیل بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے. 3 اعضاء کو دھونا اور مسح الراسی اور سر کا مسح کرنا اور مرفقانی کو کونیاں اور جو ٹخنے ہیں وہ دھونے میں شامل ہے 3 علماء کے نزدیک, اور ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے اس میں. اب آپ 1 منٹ کے اندر یہ مسئلہ مجھے واضح کریں کہ اس میں ظفر رحمۃ اللہ کا کیا اختلاف ہے, ہم 3 کے نزدیک کیا بتائیں. اچھا, اس میں بس یہ آپ کو نیچے ہیڈنگ ہے تشریح میں آپ اس کو وضاحت کریں گے. غایہ اور مغیہ میں فرق ہے, کچھ اس طرح کی چیز تھی. کیا فرق ہے نا, وہ پورا آپ کو لکھنا پڑے گا. اس کا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی اوور ہو گیا. یہاں پہ آپ یہ کریں گے کہ اس مذکورہ بالا عبارت میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں, جس کی تفصیل یہ ہے کہ وضو کے فرائض میں سے 3 اعضاء کا دھونا ہے اور 1 سر کا مسح کرنا ہے, اور کونیاں اور جو ٹخنے ہیں یہ دھونے میں شامل ہے 3 علماء کے نزدیک, 3 فقہا کے نزدیک, امام یوسف, امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام ظفر رحمہ اللہ اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے. اختلاف کیا ہے آپ نیچے ہیڈنگ ڈالیں گے, پہلے لکھیں گے 3 علماء کا مذہب, 3 فقہاء کرام کا مذہب. اب یہ ہیڈنگ ڈالی, نیچے لکھا کہ 3 احناف کے 3 فقہاء کرام کے نزدیک. السلام علیکم. والسلام. جی مولانا صاحب 1 منٹ. کوہنیاں اور ٹخنے داخل ہیں. اب کیوں داخل ہے وہ پوری بحث آپ کو کتاب بتا رہی تھی سبق میں, آپ وہ پورا لکھ لیں گے. پھر پورا لکھ لیا, اب آپ دوسری ہیڈنگ لیں گے امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف. اب امام ظفر رحمہ اللہ کے ہیڈنگ کے نیچے لکھیں گے کہ امام ظفر رحمہ اللہ اختلاف کر رہے ہیں, وہ یہ پورا لکھ لیا. بس یہ اب اس طرح لکھیں گے نا تو یار سامنے والا بندہ سمجھ جائے گا, بندے کو عبارت سمجھ میں آ گئی. پہلے آپ اعراب ڈالیں گے, ترجمہ کریں گے, اور پھر اس طرح تشریح کر کے یہ ہیڈنگ ڈال کے وہ پورا کر لیں گے. یہ ہے میں چاہ رہا ہوں اس طرح آپ عبارت کو سمجھیں اور پڑھیں اور حل کریں. یہ ہے پیپر, اس طرح حل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں. اب آپ لوگ کے لیے یہ سبق ہے, اگلے ہفتے تک انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس ہوگی. اگلے ہفتے پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے, شروع سے لے کر یہ باب تیمم تک جتنے بھی مسئلے پڑھیں آپ لوگ خود پڑھیں, ہر کوئی پڑھے. جو مسئلہ سمجھ نہیں ہے مجھ سے انفرادی طور پہ پوچھیں. حضرات میں پھر کہہ رہا ہوں اگلے ہفتے عید ہو سکتا ہے, اگلے ہفتے بھی آپ لوگ کو چھٹی مل جائے, اور یہ آپ لوگ کو نیکسٹ کلاس تک انشاءاللہ حل کرنی ہے. ٹھیک ہے حضرات؟ جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ریکارڈنگ روک دے بھائی. جی حضرت الحمدللہ, آپ سنائیں.